यस्अलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। किताबुर रूह, रूह का इंसाइक्लोपीडिया। तालीफ इमाम इब्न क़य्यम। तर्जुमा मौलाना अब्दुल मजीद सिद्दीकी। क़ब्र पर तलक़ीन। पुराने ज़माने से अब तक ये रिवाज चला आ रहा है कि क़ब्र में मुर्दा को तलक़ीन की जाती है। इससे भी साबित होता है कि मुर्दा सुनता है और तलक़ीन से इस्तिफ़ादा करता है, वरना तलक़ीन बेफ़ायदा हो जाती। इस सिलसिले में इमाम अहमद रहिमहुल्लाह से पूछा गया तो उन्होंने तलक़ीन अच्छी समझी और लोगों के अमल से दलील पकड़ी। इस ज़िमन में मौजम तबरानी में अबू अमामा वाली एक ज़ईफ़ हदीस भी आई है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुर्दे पर मट्टी डालने के बाद एक शख्स कब्र के सरहाने खड़ा होकर साहिब कब्र को उसका नाम मआ उसकी वालिदा के नाम के पुकार कर, क्योंकि वो सुनता है मगर जवाब नहीं दे सकता, फिर दूसरी दफ़ा नाम लेकर पुकारे तो वो उठकर बैठ जाएगा, फिर तीसरी दफ़ा नाम लेकर पुकारेगा तो वो जवाब देगा, लेकिन तुम उसका जवाब सुन ना पाओगे। कहिए, अल्लाह पाक तुम पर रहम फरमाए, हमारी रहनुमाई से फ़ायदा उठाओ। फिर कहिए कि तुम जिस इकरार तौहीद और रिसालत पर दुनिया से रुखसत हुए वो याद करो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जहन में रखो, और ये भी कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से, दीन इस्लाम से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से और कुरान के रहनुमा होने से राज़ी थे। ये तलकीन सुनकर मुनकर नकीर टल जाते हैं और कहते हैं कि आओ वापस चलो, इसके पास हमें ठहरने की ज़रूरत नहीं। इसे उसकी हुज्जत याद करा दी गई है और उसके दरमियान झगड़ने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी को कब्र वाले की माँ का नाम याद ना हो? फरमाया, ऐसी सूरत में उसकी माँ हव्वा का नाम ले ले। ये हदीस गो साबित नहीं, लेकिन तमाम शहरों में और हर दौर में बिला इनकार मुस्तकिल इस पर अमल जारी है, और यही बात इस पर अमल करने के लिए काफ़ी है। ये मुमकिन नहीं है कि रूए ज़मीन की उम्मत जो अपनी अक़ल और वसी मालूमात में कामिल तरीन है, ऐसों से ख़िताब करने पर मुत्तफ़िक हो जाए जो ना सुनते हों और ना समझ सकते हों, और उसे अच्छा समझे और उसका कोई इनकार ना करे, बल्कि पहले आइंदगान के लिए सुन्नत जारी कर जाएं और इस बात में पिछले रफ्तगान के नकूश कदम पर चलें। अगर मुखातब में सुनने और समझने की इस्तेदाद ना हो तो ये ख़िताब ऐसा है जैसे कोई मट्टी, लकड़ी, पत्थर और मादूम शय से ख़िताब करता है। ऐसे ख़िताब को गो कोई बेवकूफ़ अच्छा जाने, मगर तमाम उलमा तो अच्छा नहीं जान सकते। एक मर्तबा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जनाजे में शरीक हुए। दफन करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की साबित कदमी के लिए दुआएं मांगो, क्योंकि अब उससे सवाल हो रहा है। अबू दाऊद मुनासिब सनद के साथ। मालूम हुआ कि जब उससे सवाल किया जाता है तो वो तलकीन भी सुनता है। ये बात भी सही हदीस से साबित है कि साहिब कब्र वापस होने वालों के कदमों की चाप सुनता है। एक सालेह आदमी का बयान है कि मेरा भाई फौत हो गया। मैंने उसे ख्वाब में देखा और पूछा कि जब तुम्हें दफन कर दिया गया तो क्या वाक़यात पेश आए? बोला, आने वाला मेरे पास आग का एक शोला लेकर आया। अगर दुआ करने वाले मेरे लिए दुआ ना करते होते तो मैं हलाक हो जाता। शबीब बिन शैबा से रिवायत है कि मरते वक्त मेरी वालिदा ने मुझे वसीयत की कि मुझे दफन करने के बाद मेरी कब्र के करीब रुक कर कहना कि ए उम्म शबैब, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। फरमाते हैं, फिर दफन करने के बाद मैंने उनकी कब्र के पास रुक कर उनकी वसीयत पर अमल किया। रात को उन्हें ख्वाब में देखा। फरमा रही हैं कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुझे ना संभालता तो मैं हलाक हो जाती। शाबाश बेटा, मैं तुम्हें जो वसीयत कर गई थी वो तुमने याद रखी। तमादर बिनते सहल अय्यूब बिन ओयैना की बीवी से मरवी है कि मैंने सुफियान बिन ओयैना को ख्वाब में देखा। फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक मेरे भाई अय्यूब को अच्छा सिला दे।
وہ میری کثرت سے زیارت کرتے ہیں۔ آج بھی وہ میرے پاس آئے تھے۔ ایوب بولے، ہاں، آج بھی میں قبرستان گیا اور سفیان کی قبر پر بھی گیا تھا۔ ابن ابی الدنیا، صعب اور عوف دونوں ایک دوسرے کو بھائی گردانتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ ہم میں سے جو پہلے فوت ہو جائے گا تو پھر بھی یہی آپس کی محبت ختم نہ ہوگی اور خواب ہی میں ملاقات ہو جایا کرے گی۔ پہلے صعب فوت ہوئے۔ عوف نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ آئے ہیں۔ میں نے پوچھا، بھائی جان، آپ کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے؟ بولے، مصائب کے بعد ہمیں مغفرت مل گئی۔ میں نے ان کی گردن میں ایک سیاہ داغ دیکھا۔ پوچھا، یہ سیاہ دھبا کیسا ہے؟ کہنے لگے، یہ 10 دینار ہیں جو میں نے فلاں یہودی سے ادھار لیے تھے۔ وہ میرے پاس جو سینگ تھا اس کے اندر ہیں، انہیں نکال کر اسے دے دو۔ میرے گھر جو جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان سب کی خبر مجھے مل جاتی ہے، حتیٰ کہ آج سے کچھ دن پہلے ہماری بلی مر گئی تھی، اس کی بھی خبر مل گئی۔ دیکھو، میری بچی 6 دن کے بعد فوت ہو جائے گی، اس لیے اس کی خاطر و مدارت کرو۔ صبح کو میں ان کے گھر گیا۔ گھر والے مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور شکوہ کیا کہ آپ کا اپنے بھائی کے پسماندگان کے ساتھ یہی سلوک رہ گیا ہے کہ صاحب کی وفات کے بعد سے آج آپ نے شکل دکھائی ہے۔ میں نے معذرت کی، پھر سینگ اتروایا، اس میں ایک تھیلی نکلی جس میں دینار تھے۔ پھر میں نے یہودی کو بلا کر پوچھا، تمہارا صاحب پر کچھ قرضہ تو نہ تھا؟ بولا، اللہ ان پر رحم فرمائے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے صحابی تھے۔ جو کچھ قرض تھا میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا، بتاؤ کتنا قرض تھا؟ بولا، 10 دینار تھے۔ میں نے 10 دینار اسے دے دیے۔ بولا، اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی دینار ہیں جو میں نے دیے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا، خواب کی ایک بات تو سچی ہوئی۔ پھر میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا صاحب کے انتقال کے بعد کچھ نئے واقعات پیش آئے ہیں؟ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں فلاں واقعہ پیش آیا، یہاں تک کہ بلی کی موت کا واقعہ بھی بتایا۔ فرماتے ہیں، میں نے دل میں کہا 2 باتیں سچی ثابت ہو گئیں۔ پھر میں نے پوچھا، میری بھتیجی کہاں ہے؟ بولے، کھیل رہی ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے چھوا تو جسم گرم تھا اور اسے بخار تھا۔ میں نے کہا، اس کی تم دیکھ بھال کرو۔ پھر وہ 6 دن کے بعد مر گئی۔ عوف صحابی رضی اللہ عنہ تھے اور سمجھدار تھے۔ موت کے بعد خواب میں جو صاحب نے انہیں وصیت کی تھی اسے چند قرائن سے درست سمجھ کر جو خواب ہی میں بتا دیے گئے تھے ان کی وصیت نافذ فرما دی۔ مثلاً خواب میں بتایا گیا تھا کہ 10 دینار ہیں، سینگ میں ہیں۔ پھر یہودی سے استفسار پر خواب کی تصدیق ہو گئی اور عوف نے خواب کو حقیقت پر مبنی سمجھ کر یہودی کو دینار دے دیے۔ یہ بھی ایک قسم کا فقہ ہے جو ذہین و وسیع معلومات والے علماء کا حصہ ہے، اور وہ تو صحابی تھے۔ ممکن ہے آج کل کے لوگ اسے نہ مانیں اور یہ دلیل دیں کہ عوف نے صاحب کے ترکے کے 10 دینار جو اب صاحب کے یتیم بچوں کی ملکیت تھے، ایک خواب کی بنیاد پر یہودی کو کس دلیل سے دے دیے۔ یہ ان کے لیے ناجائز تھا۔ اس فقہ کی جس سے اللہ نے اپنے خاص خاص بندوں کو نوازا ہے، نظیر کے طور پر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، ثابت، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری قابل تعریف زندگی ہو، شہادت کی موت ہو اور بہشت میں داخل ہو جاؤ؟ مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثابت جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کا بیان ہے کہ جب آیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم الی الآیہ، اے ایمان والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اتری تو میرے والد گھر میں آ کر گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا تو ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ بولے، میری آواز اونچی ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں میرے عمل برباد نہ ہو گئے ہوں۔ فرمایا، نہیں نہیں، تم ان میں سے نہیں ہو، بلکہ تمہاری زندگی بھی خیر والی ہے اور موت بھی۔ پھر جب آیت ان اللہ لا یحب کل مختال فخور
اللہ ہر مغرور اور شیخی خورا کو پسند نہیں فرماتا۔ اتری تو گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ دیکھ کر ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جمال محبوب ہے اور اپنی قوم کی سرداری بھی۔ فرمایا، تم مغروروں میں سے نہیں ہو، بلکہ تمہاری زندگی بھی قابل تعریف ہے اور موت بھی شہادت کی ہے اور جنتی ہو۔ فرماتی ہیں کہ والد صاحب جنگ یمامہ میں خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب مسلمانوں اور مسیلمہ کذاب کی فوجوں کا مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو ثابت رضی اللہ عنہ اور سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح دشمنوں سے نہیں لڑا۔ پھر دونوں نے گڑھے کھودے اور ان میں جم کر آخری لمحے تک لڑتے رہے۔ آخر جام شہادت نوش فرما لیا۔ اس جنگ میں ثابت رضی اللہ عنہ کے جسم پر ایک بہترین زرہ تھی۔ ایک مسلمان نے ان کی لاش کے پاس آ کر زرہ اتار لی۔ پھر کسی دوسرے مسلمان نے انہیں خواب میں دیکھا۔ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، خبردار خواب کی وصیت سمجھ کر اسے ضائع نہ کرنا۔ کل میرے قتل کیے جانے کے بعد ایک مسلمان نے میری زرہ اتار لی تھی۔ اس کا گھر آبادی کے آخر میں ہے اور اس کے خیمے کے قریب ایک لمبی رسی میں گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اس نے زرہ پر ایک ہانڈی الٹا دی ہے اور ہانڈی کے اوپر کجاوا ہے۔ تم خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان سے کہو کہ وہ آدمی کو بھیج کر زرہ منگوا لے، اور جب تم مدینہ جاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہو کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے اور میرا فلاں فلاں غلام آزاد ہے۔ وہ شخص خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے آدمی بھیج کر زرہ منگوا لی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خواب بیان کیا۔ آپ نے بھی ان کی وصیت جاری فرمائی۔ بجز ثابت رضی اللہ عنہ کے ہمیں کوئی اور شخص ایسا معلوم نہیں کہ جس کی موت کے بعد کی گئی وصیت کو جاری کیا گیا ہو۔ دیکھیے، اس خواب کی وصیت پر عمل کرنے پر حضرت خالد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور آپ کے پاس والے دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اتفاق کیا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ میاں بیوی میں سے مدعی کے اس قول کو جو اس کے لیے مناسب ہے اس کے صدق کے قرینے سے مان لیتے ہیں تو خواب کی وصیت بدرجۂ اولیٰ ماننی پڑے گی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دعوے دار دیوار کا قول مان لیتے ہیں جبکہ اس کی طرف اینٹیں اور رسیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی قسم پر قرینہ کی موجودگی میں عورت پر حد مشروع فرما دی، کیونکہ یہ شوہر کی سچائی کی بڑے واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ قسامہ میں دعوے داروں کی قسموں سے قرینہ قتل کی موجودگی میں ملزم کو قتل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سفر میں فوت ہوتے وقت دو غیر مسلموں کو وصیت کر جائے اور ان کی خیانت کی وارثوں کو خبر ہو جائے تو وارث مسروقہ چیز پر قسم کھا کر اس کے حقدار بن سکتے ہیں، اور ان کی قسم وصیت کیے جانے والوں کی قسموں سے اولیٰ ہے۔ یہ حکم سورہ مائدہ میں ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور اس حکم کو منسوخ کرنے والا کوئی حکم اترا نہیں، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمل کیا۔ معلوم ہوا کہ مالی معاملات میں اتہام کی بنا پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور جب محض اتہام سے قسامت میں خون مباح ہے تو اگر مالی معاملات میں واضح قرینوں کی بنیاد پر الزام کے سلسلے میں اقدام کیا جائے تو بدرجہ اولیٰ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی پر چوری معلوم کرنے میں انصاف پسند منصفوں کا عمل ہے، اور اسی سے نہ ماننے والے بھی حکام سے معاونت کر کے اپنے مال برآمد کرا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاہد کا واقعہ سورہ یوسف
میں بیان فرمایا ہے، جس نے کرینہ سے یوسف صدیق اور عزیز کی دعوت کے درمیان فیصلہ کیا تھا اور کہا کہ یوسف سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ اسے برقرار رکھنے کے لیے بیان فرمایا۔ اسی طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ دو عورتوں میں ایک بچے کے بارے میں جھگڑا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو کاٹ کر نصف نصف دونوں کو دے دیتا ہوں۔ بڑی بولی، ٹھیک ہے، کیونکہ بچہ اس کا نہ تھا، اسے کیوں دکھ ہوتا؟ لیکن چھوٹی نے کہا، خدارا کاٹیے نہیں، اسی کو دے دیجیے۔ آخر میں آپ نے چھوٹی کو بچہ دے دیا کیونکہ اس کے کاٹنے سے اس کا دل دکھا اور اس نے سوچا کہ اگر بڑی کو مل گیا تو زندہ تو رہے گا اور میری مامتا ٹھنڈی رہے گی۔ یہ طریقہ انتہائی اچھا اور انصاف والا ہے۔ اسلام نے اسے برقرار رکھا اور اس کی صحت کی گواہی دی ہے۔ البتہ مشابہت کی بنا پر قیافہ سے حکم لگانا اور اس سے نسب ملانا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس میں اکثر و بیشتر اشتباہ رہ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جب صاحب قبر ان تمام تفصیلات و جزیات سے آگاہ کر دیا جاتا ہے تو زیارت کرنے والے سے اور اس کی دعا اور سلام سے بھی بدرجہ اولیٰ آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ، کیا ارواح باہم ملاقات و مذاکرات کرتی ہیں؟ یہ بھی ایک اہمیت کا حامل بڑا عظیم مسئلہ ہے۔ روحوں کی دو اقسام ہیں، ایک سجین والی روحیں، دو علیین والی روحیں۔ سجین والی روحیں تو عذاب میں ماخوذ ہیں، انہیں ہلنے جلنے کی فرصت کہاں، لیکن جو راحت والی اور آزاد ارواح ہیں وہ باہم ملتی جلتی ہیں اور دنیا میں ان پر جو واقعات گزرے ہیں انہیں یاد کرتی ہیں اور ان واقعات پر بھی بات چیت کرتی ہیں جو اہل دنیا کو پیش آتے رہتے ہیں۔ ہر روح اپنی رفیق اور ہم مثل عمل والی روح کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام علیہ السلام کی روح رفیق الاعلیٰ میں ہے۔ فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآیہ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیق، شہداء اور نیک حضرات کے ساتھ، اور وہ بہترین رفیق ہیں۔ مل جل کر رہنا دنیا میں بھی پایا جاتا ہے اور عالم برزخ و آخرت میں بھی پایا جائے گا۔ ان تینوں گھروں میں انسان اپنے رفقاء کے ساتھ رہتا ہے۔ مسروق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم کو دنیا میں ایک ثانیے کے لیے بھی آپ سے الگ ہونا گوارا نہیں، لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمارے سے اونچا ہوگا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کو ترسیں گے۔ اس پر آیت مذکورہ بالا اتری۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری روتے ہوئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قسم جس کے علاوہ کوئی حقدار عبادت نہیں، آپ مجھے میرے اہل و عیال اور مال و منال سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جب آپ مجھے گھر میں یاد آتے ہیں تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا، پھر جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آ جاتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے دنیا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہے، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے درمیان اٹھا لیا جائے گا اور مجھے اگر میں بہشت میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے نیچے والا مقام ملے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ مذکورہ بالا آیت اتری، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، شادان و فرجاں اپنے رب کی طرف لوٹ جا، رب بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی رب سے راضی ہے،
اور میرے بندوں میں اور میری بہشت میں داخل ہو جا اور انہیں کے ساتھ مل جل کر رہ۔ یہ موت کے وقت روح سے کہا جاتا ہے۔ معراج والے واقعے میں ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ سے ملاقات فرمائی اور کچھ دیر تک تینوں میں گفتگو رہی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن آپ علیہ السلام کو اس کا علم نہ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آپ نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر میں آسمان سے اتروں گا اور اسے قتل کر دوں گا اور لوگ اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ انہیں یاجوج ماجوج ملیں گے جو ہر بلندی سے اٹھ رہے ہوں گے، پانی سے گزریں گے تو اسے پی کر خشک کر دیں گے، غرض یہ کہ جس چیز سے گزریں گے اسے تہس نہس کر ڈالیں گے۔ لوگ میرے پاس ان کی شکایت لائیں گے، میں اللہ سے ان کے حق میں بد دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا۔ زمین بھی ان کی بدبو کی اللہ سے شکایت کرے گی اور لوگ بھی مجھ سے شکوہ کریں گے کہ آخر میں اللہ سے دعا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا جس سے ان کی لاشیں بہہ کر سمندر میں چلی جائیں گی۔ پھر پہاڑ ہموار کر دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح کھینچ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جب یہاں تک نوبت آ جائے گی تو قیامت پورے دنوں کی حاملہ جیسی ہوگی کہ نامعلوم صبح و شام میں کس وقت اس کے بچے پیدا ہو جائیں۔ یہ حدیث اجتماع ارواح پر اور مذاکرہ علم پر کھلی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ اپنے پسماندگان سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے بھی۔ اس سے 3 صورتوں سے روحوں کی آپس میں ملاقات کا ثبوت ملتا ہے۔ چونکہ انہیں رزق دیا جاتا ہے اور زندہ ہیں لہٰذا آپس میں ملتے جلتے ہیں، نیز اپنے بھائیوں کے آنے سے اور ان کی ملاقات سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لغت میں استبشار تباشر کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو خوشخبری سناتا ہے۔ خوابوں کے تواتر سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ عطا سلمہ رحمہ اللہ کا خواب میں آنا۔ صالح بن بشیر بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے عطا سلمہ علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا، اللہ تم پر اپنا رحم فرمائے، تم دنیا میں بڑے غمگین رہتے تھے۔ فرمایا، اللہ کی قسم اس طویل غم کے بعد اللہ نے مجھے طویل مسرت اور دائمی سرور عطا فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کس درجے میں ہیں؟ فرمایا، میں انبیاء، صدیق، شہداء اور نیک حضرات کے درجے میں ہوں۔ امام ثوری رحمہ اللہ کا خواب میں آنا۔ ابن مبارک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے امام ثوری علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ رکھا؟ فرمایا، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی جماعت سے ملاقات کر لی۔ ابن مبارک رحمہ اللہ کا خواب میں آنا۔ سخر بن راشد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن مبارک علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا وفات آپ پا نہیں گئے تھے؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا، پھر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا، ایسی مغفرت عطا فرمائی کہ جس سے کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ میں نے پوچھا، اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا، وہ تو انبیاء، صدیق اور شہداء اور نیک حضرات کے ساتھ ہیں۔ مروان محلبی رحمہ اللہ کا خواب میں آنا۔ یقظہ بنت راشد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مروان محلبی علیہ الرحمہ میری پڑوسی تھے۔ آپ قاضی اور مجتہد تھے، قضائے الہی سے ہو گئے۔ مجھے ان کی وفات کا بڑا صدمہ ہوا۔ میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا، فرمائیے کیا حال ہے؟ فرمایا، مجھے اللہ نے بہشت عطا فرما دی۔ میں نے پوچھا، اور کیا ملا؟ فرمایا، میرا درجہ اصحاب یمین تک بلند کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا، اور کیا ملا؟ فرمایا، مجھے مقرب حضرات تک بلند کر دیا گیا۔
میں نے پوچھا آپ نے اپنے کس کس بھائی کو دیکھا؟ فرمایا میں نے حسن بصری رحمہ اللہ، ابن سیرین رحمہ اللہ اور میمون بن سیاح رحمہ اللہ کو دیکھا۔ ام عبداللہ بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں ایک آراستہ گھر میں داخل ہوئی، پھر ایک باغ میں گئی جو نہایت سجا ہوا تھا۔ میں نے اس میں ایک شخص کو دیکھا جو سونے کے تخت پر آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور ان کے چہار جانب جام لیے ہوئے خدام کھڑے ہیں۔ میں وہاں کی زینت اور زیب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنے میں کہا گیا کہ مروان محلبی آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو میرے دروازے کے پاس سے مروان کا جنازہ گزر رہا تھا۔ صریح حدیثوں سے بھی روحوں کی آپس کی ملاقات اور تعارف کا ثبوت ہے۔ ابو لبیتہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بشر بن معور کی وفات سے بشر کو سخت دکھ ہوا اور بولیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے والا خاندان سلمہ ہی سے زیادہ تر مرتا ہے، کیا مردے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں بشر کو سلام بھیج دوں۔ فرمایا ہاں بشر، اللہ کی قسم، مردے ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے درختوں پر پنچھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ پھر تو خاندان سلمہ کا جو آدمی فوت ہوتا، بشر اسی کے پاس جا کر سلام کے بعد کہتی کہ بشر سے میرا سلام کہہ دینا۔ عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ ارواح خبروں کے انتظار میں رہتی ہیں، پھر جب ان کے پاس کوئی مردہ آتا ہے تو پوچھتی ہیں کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے؟ یہ کہتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر مر چکا ہوتا ہے تو کہتا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ کہتی ہیں نہیں۔ یہ ان للہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے دوسری راہ پر لے جایا گیا، ہمارے راستے پر نہیں چلایا گیا۔ صالح العمری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ موت کے وقت روحیں باہم ملتی ہیں اور آنے والی روح سے پوچھتی ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ کون سا ہے؟ تم اچھے جسم میں تھیں یا برے جسم میں؟ پھر صالح کی روتے روتے ہچکی بند گئی۔ عبید بن عمیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ارواح مرنے والے کی روح کو خوش آمدید کہتی ہیں اور اس سے اپنے اعزاء کی خبریں پوچھتی ہیں، جیسے کوئی پردیسی اپنے عزیزوں کی آنے جانے والوں سے خبریں پوچھا کرتا ہے کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے۔ اگر آنے والی روح کہتی ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور ان کے پاس آیا نہیں، تو ارواح کہتی ہیں کہ اسے اس کی ماں حاویہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جیسے غائب کا استقبال کیا جاتا ہے اسی طرح اس کے والد استقبال کرتے ہیں۔ عبید بن عمیر رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی ارواح کی ملاقات سے مایوس ہوتا تو انتہائی غم کے باعث مر جاتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبض کیے جانے کے بعد مومن کی روح کا اللہ کے پاس والے رحمت کے ملائکہ اس طرح استقبال کرتے ہیں جیسے دنیا میں خوشخبری سنائے جانے والے کا استقبال کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ذرا اپنے بھائی کو دم لینے دو کیونکہ یہ سخت اضطراب میں ہے۔ پھر اس سے نام لے لے کر پوچھتے ہیں کہ فلاں مرد یا فلاں عورت کا کیا حال ہے، کیا فلاں عورت کی شادی ہو گئی؟ پھر جب اس سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جو اس سے پہلے انتقال کر چکا ہو تو یہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو چکے۔ پھر یہ ارواح ان للہ پڑھ کر کہتی ہیں کہ اسے اس کی ماں حاویہ کی طرف لے جایا گیا۔ ماں بھی انتہائی بدترین ہے اور اس کی آغوش میں جانے والا بھی۔